बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मालकिन ने 20 लाख की ऑफ़र की और मुझे अपनी 16 साला बेटी के साथ कमरे में बंद कर दिया। मैं हैरान था कि मालकिन कैसे अपनी ही 16 साला बेटी के साथ ऐसा काम कर सकती थी। मैं इनकार करना चाहता था, लेकिन मेरी नज़र मालकिन की बेटी पर पड़ी तो मेरी नीयत ख़राब हो गई। और फिर उस रात, मेरा नाम शर्जील है, मैं अपनी बेरोज़गारी से बहुत तंग आ चुका था। ज़माने की ठोकरें खा खा कर थक चुका था। नौकरी ढूंढ ढूंढ कर जूते तक घिस चुके थे। और आज फिर एक जगह मेरा इंटरव्यू था, लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मायूसी के आलम में थका हारा वापस आ रहा था। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज आग बरसा रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरा सांस लिया। आज तो सूरज भी सवानेज़ी पर लग रहा था। ऐसा लग रहा था सूरज भी मुझे आजमा रहा है। पहले जो धक्के मैं अपनी ज़िंदगी से खा रहा था वही मेरे लिए बहुत थी, मगर आज तो गर्मी भी मेरे लिए आजमाइश बन गई थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल अपने सर के ऊपर रखी और ख़ुद पर छाँव बनाने की कोशिश करने लगा। सड़क के किनारे चलते चलते जब मैं थकने लगा तो कुछ दूर मुझे एक दरख्त नज़र आया। मैं इस दरख्त के घने छाँव में आकर खड़ा हो गया। ये बरगद का पेड़ था। तब मुझे कुछ राहत का एहसास हुआ। मुझे शदीद प्यास लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ में जो पानी की बोतल थी, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। प्यास की शिद्दत से मेरा हल खुश्क हो रहा था। आसपास मुझे कोई नलका नज़र नहीं आ रहा था। हर कोई अपने कामों में मसरूफ़ दिखाई दे रहा था। एक मैं ही था जो बेरोज़गारी और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर अब तक धक्के ही खाता रहा था। तभी पानी की ठंडी बोतल लिए एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा। वो एक सफ़ेद दूध या निस्वानी हाथ था, जिसके हाथों में सोने की अंगूठी और चमचमाती हुई चूड़ियाँ पहनी हुई थीं। मैंने झिझकते हुए इस औरत के चेहरे पर नज़र दौड़ाई तो इसे देखकर हैरान रह गया। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और इसे पीले रंग की कमीज़ शलवार पहनी हुई थी। वो औरत लगभग 40 से 50 साल की होगी। वहाँ खड़े सारे लोग ही इसकी तरफ मुतवज्जा थे, क्योंकि वो बहुत ही पुरकशिश शख्सियत की हामिल थी। वो औरत किसी खाते पीते घर की लग रही थी, जिसने चेहरे पर मेकअप की एक भारी तह चढ़ा रखी थी। इसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसने मुझसे कहा कि ये लो पानी पी लो, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ। तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो और तुम्हें प्यास भी लगी हुई थी, इसीलिए तुम खाली बोतल को अपने होंठों से लगा रहे थे। मैंने भी ज़्यादा सोचा नहीं और पानी की बोतल लेकर अपने होंठों से लगाई और घटाघट पीने लगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैंने पानी पीकर वो बोतल औरत की तरफ वापस बढ़ा दी। इसने वो बोतल मेरे हाथ से ली तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। औरत मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। इसकी टिप टॉप काफ़ी मुतासिर कुन थी और इसके पास एक बड़ी सी गाड़ी भी थी। मैंने इस औरत से कहा कि मैं पास ही नौकरी के लिए इंटरव्यू खुद देने आया था, मगर किस्मत ने नहीं दिया। यूँ मैं रोज़ रोज़ नौकरी की तलाश में मारा फिर रहा हूँ और यही मेरी परेशानी की वजह है। मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ, लेकिन हमेशा मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पर सिफारिश के सिवा किसी को नौकरी नहीं मिलती और मेरे पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है जो मुझे कोई नौकरी दे दे। यहाँ पर मेरे मेरिट पर नौकरी नहीं मिलती। मैंने अपनी परेशानी की वजह इस औरत को बताई और इसको दोबारा शुक्रिया अदा किया और मुझे जल्द से जल्द घर जाना था, क्योंकि मेरी माँ बीमार और मेरी जवान बहन घर पर भूखी बैठी हुई थी और मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं खाने के लिए कुछ लेकर जाता तब ही हमारे घर का चूल्हा जलता और हमें खाने को कुछ मिलता। मैं फ़ौरन से इस औरत के सामने से निकलकर तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलता था ताकि बस और रिक्शा के किराए पर भी पैसे खर्च ना करूं। कई बार तो ऐसा होता था मैं कहीं घर से निकलकर कई मील पैदल चल लेता था। ये नहीं था कि मैं कंजूस था, मगर मेरे हालात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। मैं अपनी ही धुन में चला जा रहा था। तब भी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये वही पीले जोड़े वाली औरत थी जिसने मुझे पानी दिया था। वो मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी। मेरे देखने पर इसने मुझे मुस्कुरा कर देखा। मुझे लगा कि शायद इसका घर भी इसी रास्ते पर होगा, इसीलिए वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन अब वो औरत मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और मेरे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं खड़ा हुआ तो औरत भी खड़ी हो गई। मैं फिर से चलने लगा तो वो भी मेरी हम कदम होकर चलने लगी। मुझे गुमान हो रहा था जैसे वो औरत पागल है, लेकिन इतनी हसीन औरत पागल कैसे हो सकती थी। मैंने बगैर कोई लगी लिपटी रखे इस औरत को कहा कि मैडम, आपके साथ क्या मसला है?
آپ کیوں میرا پیچھا کر رہی ہیں؟ میں نے آپ کو پانی دینے کے لیے شکریہ تو کہا تھا کہ مجھے پانی کے پیسے بھی دینے پڑیں گے۔ عورت میری اس بات پر مسکرانے لگی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دم سے اپنا پرس کھولنے لگی۔ اس نے اپنے پرس سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھایا۔ میں نے جھجکتے ہوئے لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے اندر بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں ان کو گن تو نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان پیسوں کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گیا اور اس عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ میری جیب بھی تو اس وقت صرف چند 100 روپے تھے جن سے مجھے سبزی وغیرہ لے کر گھر جانا تھا، لیکن اس عورت نے میری آنکھوں میں حیرانگی کو دیکھ لیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اس لفافے میں 20 لاکھ روپے ہیں اور یہ پیسے تمہارے بھی ہو سکتے ہیں اگر تم میرا ایک کام کر دو۔ میں اس کی اس بات پر حیران رہ گیا۔ پہلے تو مجھ سے کچھ بولا نہیں گیا، لیکن مجھے کچھ غلط ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، اور راہ چلتے ہوئے آپ مجھے 20 لاکھ روپے کا لفافہ دکھا کر مجھے کہہ رہی ہیں کہ پیسے میرے بھی ہو سکتے ہیں۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے اور آپ کون ہیں؟ لیکن اس عورت نے مجھے کہا کہ تم اطمینان رکھو، ہم کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس تیز دھوپ اور گرمی میں بات کرنا مجھ سے بھی دوبر ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تو گاڑی کو قریب لے آیا۔ ہم دونوں گاڑی کے اندر بیٹھ گئے تھے، جبکہ اس نے ڈرائیور کو اشارے سے باہر جانے کا کہا تھا۔ گاڑی کا اے سی چل رہا تھا۔ اتنی گرمی میں اے سی کی ہوا سے مجھے راحت محسوس ہونے لگی۔ میں یک ٹک اس گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کبھی زندگی میں اس قسم کی گاڑی پر بیٹھا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ عورت میرے کام آ سکتی ہے۔ اب میں بھی دور در کے دھکے کھا کر اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ میں چاہتا تھا یہ عورت میری مدد کرے اور مجھے یہ سارے پیسے دے دے۔ اسی لیے میں تحمل سے بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے تیار تھا، اور میں نے اس عورت سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح ان پیسوں کا مالک بن سکتا ہوں۔ میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ غربت کی چکی میں پس پس کر میں تنگ آ گیا ہوں۔ لیکن اگلے ہی پل اس عورت نے جو بات مجھ سے کی تو وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کو خوبصورت اور جوان مردوں میں بہت دلچسپی ہے اور آج اس کی سالگرہ ہے۔ تم بھی خوبصورت جوان مرد ہو، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو سالگرہ کے دن ایسا تحفہ دوں جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے۔ اس عورت کی اس قسم کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کس قسم کی عورت تھی اور کس قسم کی ماں تھی؟ وہ اپنی بیٹی کو سالگرہ کے تحفے میں ایک نوجوان مرد سونپ رہی تھی جو اس کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا۔ ایک عورت کیسے یہ سب گوارا کر سکتی تھی؟ میں تو یہ بات سن کر بھی شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میں نے اس عورت سے کہا، معاف کیجیے محترمہ، میں مجبور ضرور ہوں، لیکن اتنا گرا ہوا انسان نہیں ہوں کہ پیسے کے لیے کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالوں۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں یہ کہہ کر ابھی جانے ہی لگا تھا کہ اس عورت نے لفافہ اٹھایا، وہاں سے 20 لاکھ نکال کر میرے ساتھ والی سیٹ پر رکھ دی اور کہنے لگی کہ سوچ لو، تم تو مجھے بہت ضرورت مند لگے تھے، اسی لیے میں نے تم کو یہ آفر دی تھی، ورنہ میری بیٹی کو لڑکیوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک رات تم اس کے ساتھ گزارو گے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا، بلکہ تمہاری قسمت سنور جائے گی، یا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میری بیٹی کو خوش کر سکو۔ ایسی بات کہہ کر اس عورت نے تیر رکھ کر نشانے پر مارا تھا۔
زور سے کھانستے ہوئے بولی، ارے بیٹا، یہ کس قسم کی نوکری ہے جس کے لگتے ہی تمہاری لاٹری نکل آئی، جو تم اتنا سارا سامان اٹھا کر لے آئے؟ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں نے شاید میرا چہرہ یا میری آنکھیں پڑھ لی تھیں، یا پھر ان کو احساس ہو گیا تھا کہ میں کوئی غلط قدم اٹھانے جا رہا ہوں۔ میں اپنی ماں سے کافی شرمندہ لگ رہا تھا اور ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اگر میں ان سے نظریں ملاؤں گا تو میرا جھوٹ پکڑا جائے گا، لیکن میں اپنی ماں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میری ماں خوش ہو گئی اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ اللہ تمہیں اور ترقی دے اور تمہارے کام میں برکت ڈال دے۔ میری بہن خوشی خوشی کھانا نکالنے لگی اور پہلی بار ہم نے اتنا اچھا اور گرما گرم کھانا ایک ساتھ مل کر کھایا تھا اور خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر رکشے میں بیٹھ کر اس عورت کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ بہت بڑا محل تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے تصدیق کرنے کے لیے اس عورت کے نمبر پر کال کیا۔ اس عورت نے فون اٹھایا اور کہا کہ ہاں، یہ میرا ہی ایڈریس ہے، تم فوراً اندر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ میں نے تو ایسے محل نما گھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے ایک عالیشان ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا اور وہ عورت عجیب و غریب لباس میں میرے سامنے آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں نے شرم سے آنکھیں نیچے کر لیں اور اسے کہنے لگا کہ میں ایک شریف انسان ہوں، انتہائی مجبوری میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، آپ میرے سامنے ایسا لباس پہن کر مت بیٹھیں۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں تو تمہاری نیت دیکھ رہی تھی اور میں دیکھ رہی تھی کیا تم میری بیٹی کو خوش کر بھی سکتے ہو یا نہیں۔ اور اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، رات کے وقت تمہیں جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کام کرنا ہوگا۔ میں اس عظیم عالیشان ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا اور وقتاً فوقتاً میرے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا۔ یوں رات ہو گئی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ چلو اب تمہارے کام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھیں۔ مجھے حالات نے کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچ سکوں۔ میرے پیر مجبوریاں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن آج جب وہ عورت خود مجھے اپنی بیٹی کے کمرے میں بھیج رہی تھی تو میری حالت بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ میں بھی جوان مرد تھا، میری بھی خواہشات تھیں۔ حالات، غربت اور مجبوریوں نے انہیں اپنی نیند سلا دیا تھا، لیکن خواہشات کو بیدار کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ایک طرف تو میں یہ سوچ کر دل میں خوش ہو رہا تھا کہ یہ عورت اتنی خوبصورت ہے تو اس کی بیٹی بھی اس سے کہیں زیادہ حسین ہوگی، کیونکہ وہ عمر میں بھی کم ہوگی، جبکہ عورت تو 50 سال کی تھی۔ یہ مجھے وہ عورت اپنی بیٹی کے کمرے میں لے کر آ گئی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ اس کمرے کو اس طرح سے سجایا گیا تھا جیسے آج ہماری شادی کی پہلی رات ہو، مگر جیسے ہی میں نے بیڈ کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں پر ایک بہت زیادہ حسین لڑکی سو رہی تھی، یا شاید بے ہوش تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے، یہ سو کیوں رہی ہے؟ تو میڈم نے مجھ سے کہا کہ اسے میں نے بے ہوش کی دوا پلا دی ہے، اب تم سے جیسا کہا ہے ویسا کرو ورنہ تم کو ایڈوانس والے پیسے واپس کرنا پڑیں گے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ پیسے تو آدھے میں خرچ کر چکا تھا اور آدھے صبح میں اپنے ان رشتہ داروں کو دے کر آیا تھا جن سے میں نے قرضہ لیا تھا۔ اسی لیے میں فوراً اس لڑکی کے قریب آیا۔ اس کی ماں نے دروازے کو پیچھے سے لاک کر دیا تھا اور خود باہر چلی گئی تھی۔ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر میں حیران رہ گیا، ایسے لگ رہا تھا کوئی حور جنت سے اتر کر آئی ہے۔ اس کے چہرے پر بہت معصومیت تھی، میں اس کے چہرے کے نین نقوش میں کھو سا گیا تھا اور خود پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ لڑکی میرا چین چرا چکی تھی، میرے جسم کے اندر ایک عجیب سرشاری پھیل گئی تھی۔ اب گناہ کا ڈر کہیں دور جا سویا تھا۔ مجھے اس کے کمرے میں 2 گھنٹے بیت چکے تھے۔ میں نے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر باہر جھانکا تو اس لڑکی کی ماں دروازے کے باہر ٹہل رہی تھی اور کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ عورت پریشانی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا سوال میں پڑ چکا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کا کام ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت خوش ہو گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی نے تم کو تنگ تو نہیں کیا؟ اسے ہوش تو نہیں آیا؟ میں نے اس عورت سے کہا، نہیں میڈم، وہ اب تک ہوش میں نہیں ہے۔ تب اس عورت نے خوشی سے 20 لاکھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہا کہ اب تمہارا کام ہو چکا ہے، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے دوبارہ کبھی نظر مت آنا اور اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ تم پر بھی الزام لگے گا۔ مجھے اس عورت کی باتوں پر حیرت تو ہوئی، لیکن میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرا کام ہو چکا تھا۔ مجھے دوبارہ اس ماں بیٹی سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ 20 لاکھ روپے لے کر میں خوشی خوشی گھر گیا تھا۔
میں نے اپنی ماں کو ان پیسوں کے بارے میں فی الحال نہیں بتایا تھا۔ گھر پہنچتے مجھے کچھ دیر گزری تھی، اس عورت کا فون آیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے کام سے بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے نہیں لگ رہا تھا تم صحیح طریقے سے اس کام کو انجام دے پاؤ گے، لیکن جس طرح سے میری بیٹی کی حالت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہو۔ اگر تمہیں اور پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ رکھنا۔ میں عورت کی بات سن کر خوش ہو گیا تھا اور میں اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس پر وہ ویڈیو دیکھنے لگا جو میں نے اس عورت کی بیٹی کی اس بند کمرے میں بھری تھی، کیونکہ اب میرے اندر بھی پیسے کا لالچ بیٹھ گیا تھا اور یہ ویڈیو مجھے وقت آنے پر کام آ سکتا تھا۔ میں اس عورت سے اب مزید پیسے نکلوانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ جب انسان ایک بار گناہ کا کام کر لے تو انسان کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے اور وہ بار بار اس کام کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ پہلے میں جتنا اس کام سے بھاگ رہا تھا اب اتنا ہی اس کام میں مجھے کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں صبح سویرے اٹھا اور اس عورت کے بنگلے کے باہر کھڑا ہو گیا اور موبائل فون جیب سے نکال کر میں نے ایک نمبر پر فون کیا۔ وہاں سے وہ لڑکی نکل آئی اور میرے ساتھ ایک بائک میں بیٹھ گئی۔ میں اس کے ساتھ بائک میں بیٹھا سیدھا کورٹ میں آ کر رک گیا تھا، کیونکہ آج ہم دونوں کی کورٹ میرج تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اس کا سارا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ اس کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جب کل رات میں اس لڑکی کے کمرے میں گیا تھا اور اس کی ماں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی ماں کیوں اسے بے ہوش کر کے اس کے ساتھ اس قسم کا کام کروا رہی ہے، حالانکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو سالگرہ کا تحفہ دینا چاہتی ہوں، لیکن اس کی بیٹی تو ہوش میں ہی نہیں ہے۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تب میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا تو اس لڑکی کے سائڈ ٹیبل پر مجھے ایک ڈائری نظر آ گئی، اور جب میں نے اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا تو حیران رہ گیا۔ اس ڈائری میں اس لڑکی کی آپ بیتی تھی۔ بچپن سے اب تک اس لڑکی پر جو جو ظلم ڈھائے گئے تھے وہ سب اس ڈائری میں لکھے ہوئے تھے، کہ کس طرح اس کی ماں کے مرنے کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کی اور اس کی سوتیلی ماں نے اس لڑکی کی زندگی اجیرن بنا دی اور اس کو اپنے باپ کی نظروں میں بھی گرا دیا اور اسے پاگل کہہ کر ایک کمرے کے اندر قید و بند کر لیا۔ اس عورت کی دشمنی کی اصل وجہ یہ محل نما گھر تھا جو اس لڑکی کے نام پر تھا۔ اس لڑکی کی سوتیلی ماں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر یہ گھر اپنی بیوی کے نام کرے، اس وجہ سے وہ اس کی بیٹی کو پاگل اور بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے مجھے پیسے دے کر اس لڑکی کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ میری کوششوں سے وہ لڑکی ہوش میں آ گئی تھی اور مجھے دیکھ کر ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بتایا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری ڈائری پڑھ چکا ہوں اور بچپن سے لے کر اب تک جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ سب میں جان چکا ہوں۔ تمہاری ماں انتہائی گھٹیا عورت ہے، اسی لیے اسے تم کو بے ہوش کر کے مجھے 20 لاکھ دے کے تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے کہا۔ میں وقتی طور پر پیسے کی لالچ میں آ تو گیا تھا، لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی پر ظلم ڈھاؤں جو اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہے۔ میری باتیں سن کر وہ لڑکی رونے لگی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اس کی بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا تھا کہ میں تمہیں اس جہنم سے نکال سکتا ہوں اگر تم مجھ سے شادی کرو۔ مجھے تمہارے پیسے کی لالچ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے چنگل سے آزاد ہو جاؤ۔ وہ لڑکی بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک دم سے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی اور یوں ہم نے کورٹ میرج کر لیا۔ جب اس لڑکی کی سوتیلی ماں نے اس کو اپنے باپ کی نظروں میں گرانے کے لیے CCTV کیمرہ آن کیا تاکہ وہ میری اور اس لڑکی کی اس رات کی ویڈیوز اس کے باپ کو دکھا کر اس کو اپنے باپ کی نظروں میں گرا سکے، لیکن وہاں پر کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوا تھا کیونکہ میں نے کیمرے کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ عورت کوئی اور سازش کرتی میں نے ایک دم سے اس عورت کی ویڈیو اس کے شوہر کے سامنے چلا دی جس میں اس نے وہ سب کچھ مجھے اس لڑکی کے ساتھ کرنے کو کہا تھا۔ جیسے جیسے اس کا آڈیو چلتا جا رہا تھا اس کے شوہر کی آنکھیں انگارے ابل رہی تھیں اور وہ عورت اپنی صفائی میں تواتر سے بول رہی تھی۔ ڈھیٹ پن کی انتہا تھی شاید، لیکن قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ جس کو وہ برباد کرنا چاہتی تھی وہ خود ہی طلاق کا دبا لے کر اس گھر سے نکل چکی تھی۔ رسوائی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ اس کے باپ نے مجھ پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھے دل سے اپنا داماد قبول کر لیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے۔